तत्तु सत्तश्चित्रस्वस्तमहादेवी देवो विरागमत् यदंगदाशु से त्वमग्निभद्रं करिष्यसि तवेत्तद् सत्यमंगिरः इदये जना उपश्रुते नराशं सस्तविष्यते षष्ठीं सहस्राः नवतिं चकौरमारुषमेषु दद्महे उष्ट्रायस्य प्रवाहनो वधूः मन्तु द्विर्दशा वर्षमारथस्य निजीरत दिवैषमाणा वस्पृशाः एष ईशाय मामय शतं निष्कान्दसस्रजाः त्रीणि शतान्नर्वतां सहस्रा दशा गोनां वच्चस्वरेव वच्चस्ववृक्षेण पक्वेश गुणाः नष्टे जीवा चरचरी दीक्षरो नभुरिजोरिव अदद्रवशो अंशुमती मतिष्ठिधियानः कृष्णो दशभिस्सहस्रैः आवत्तमिन्द्र शच्चया धमन्तमवस्नैतीर्निर्मन अदत्ता दरप्समपस्सयम् उशुने चरन्तमुपवरे नद्यो अंशुमत्याः नभो न कृष्णमवदस्ति वाम समिष्यामि वो वृषणो युद्धताजौ अदद्रवशो अंशुमत्या उपस्थे धारयत्तन्वं तित्विषानः विशो अदेवीरभया चरन्तीर्बृहस्पतिना युजन्द्रा ससाहे अज्ञान हेतु कृत्मो मदान्धिकारं नाशं विदायं हि तदोदयति विवेकः। तारीफ और तौसीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमारे लिए दुनिया की तमाम चीज़ों को पैदा किया और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हमारे आखिरी नबी जनाब पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है जिन्होंने पत्थरें खाकर गालियां सुनकर इस्लाम को मुसलमानों तक पहुंचाया। आप ईसाई धर्म की सारी किताबों को पढ़ लीजिए, आप यहूदी धर्म की सारी किताबों को पढ़ लीजिए, आप जैन धर्म की सारी किताबों को पढ़ लीजिए, आप बौद्ध धर्म की सारी किताबों को पढ़ लीजिए, आप सिख धर्म की सारी किताबों को पढ़ लीजिए, आप मजहब इस्लाम की सारी किताबों को पढ़ लीजिए, आपको कहीं पर भी मौत के सिलसिले में कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आएगा। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी जिसका इनकार कर ही नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल खालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आए नबी, आए रसूल, आपसे पहले मैंने जितने लोगों को दुनिया में भेजा था, आपसे पहले मैंने जितने लोगों को दुनिया में भेजा था, मैंने सब पर मौत दी है, सब दुनिया से चले गए हैं। ऐ नबी, आप पर भी मौत आएगी, आपको भी इस दुनिया से जाना है। ऐ नबी, आप काफिरों से भी कह दीजिए कि तुम्हें भी मौत आएगी, तुम्हें भी दुनिया को छोड़कर जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दुनिया के अंदर जो भी आया है उसको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। किसी को मौत से मफर नहीं है। कोई बादशाह हो उसको भी मौत से छुटकारा नहीं है, कोई अमीर हो उसको भी मौत से छुटकारा नहीं है, कोई गरीब हो उसको भी मौत से छुटकारा नहीं है।
دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو بھیجا۔ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کی ایک آنکھ پھوڑ دیتے ہیں۔ ملک الموت واپس رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ایک ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے، تم نے مجھے ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا ہے، جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ جاؤ میرے فرشتے موسیٰ کو کہو، موسیٰ کو جا کر کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، اور موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے موسیٰ کو 1 سال مزید عمر دی جاتی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے 500 بال آتے ہیں تو 500 سال عمر میں زیادہ کر دی جائے گی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے 1000 بال آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو 1000 اور عمر دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے پروردگار، 1000 جینے کے بعد کیا ہوگا، 500 سال جینے کے بعد کیا ہوگا؟ رب العالمین فرمانے لگے، کہنے لگے موسیٰ اس کے بعد تمہیں دنیا سے جانا ہے، تم پر موت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار، 500 سال جینے کے بعد پر بھی میرے اوپر موت آئے گی، 1000 سال جینے کے بعد مجھ پہ موت آئے گی، موت سے مجھے چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگتے ہیں کہ رب العالمین تب ابھی مجھے موت منظور ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایک ایسی کڑوی سچائی ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، او میرے بندو تم موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تم موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اگر تم آسمان پر ہوگے، اگر تم زمین کے نیچے ہوگے، اگر تم پانی میں ہوگے، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اگر تم موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ بنا لوگے اور اس قلعے کے اندر ذرہ برابر بھی سوراخ نہیں رکھو گے، پھر بھی موت اس قلعے کے اندر جا پہنچے گی۔ اس قلعے کے اندر بھی اللہ رب العالمین تمہاری موت لے لے گا۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، تم موت سے بچنے کے لیے کہیں بھی چلے جاؤ، تم ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے جاؤ، موت تمہیں وہاں آئے گی، تم پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے جاؤ، موت وہاں بھی آئے گی، تم امریکہ چھوڑ کر نیپال آ جاؤ، موت تمہارے پیچھے نیپال چلی جائے گی، تم نیپال چھوڑ کر کسی دوسرے دیش میں چلے جاؤ، موت وہاں تک تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہیں پکڑ لے گی، تم موت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کا جنازہ لے کر قبرستان پہنچتے ہیں۔ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، لحد ابھی تیار نہیں کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے بیٹھ جاتے ہیں، نبی کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی سے اللہ کے نبی زمین کھودتے ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زمین کھود رہے ہیں، کبھی اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں،
کبھی اللہ کے نبی زمین کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ کہنے لگے او میرے صحابہ سنو، تم عذاب قبر سے رب العالمین کی پناہ مانگو۔ پھر اللہ کے نبی دعا پڑھنے لگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ پھر اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، او میرے صحابہ سنو، آج میں تمہارے سامنے ایک مومن کے مرنے کا واقعہ اور ایک کافر کے مرنے کا واقعہ بیان کرتا ہوں، میرے صحابہ سنو۔ صحابہ کرام اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، اس طریقے سے مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں جیسے صحابہ کرام کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ او میرے صحابہ سنو، جب ایک مومن، جب ایک نیک اور صالح آدمی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے چہرے سفید ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے، ان کے پاس جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور ملک الموت آ کر اس نیک اور اس صالح آدمی کے سرانے پر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت آ کر اس آدمی کے سرہانے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح اللہ کی رضا کی طرف نکل، اے پاک روح اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف چل۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس نیک اور صالح آدمی کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ملک الموت اس روح کو لے لیتے ہیں، جیسے ہی ملک الموت روح کو لیتے ہیں، فرشتے ملک الموت سے روح کو لے لیتے ہیں اور روح کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر، جنت کی خوشبو سے لپیٹ کر پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب فرشتے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو ان کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، اس کے بعد فرشتے اس پاکیزہ روح کو لے کر دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھلوایا جاتا ہے، پھر تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، تیسرے آسمان کا بھی دروازہ کھلوایا جاتا ہے، چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، چوتھے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، پانچویں آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، چھٹے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، پھر جب ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو رب العالمین کہتا ہے کہ میرے اس نیک بندے کی کتاب کو علین میں لکھ دو اور اس کو اس کے جسم میں اس کی روح کو لوٹا دو، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، میں تمہیں زمین میں لوٹا دوں گا اور پھر کل قیامت کے دن تمہیں زمین سے اٹھاؤں گا، تمہیں مٹی سے اٹھاؤں گا۔ فرشتے اس کی روح کو قبر کے اندر اس کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں، اس کے بعد فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا مالک کون ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مالک، میرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ ہمارا نبی
جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھوا دو، اس کے لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دو، اور اتنی کشادہ کر دو کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دو، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ کل قیامت تک، جب قیامت قائم ہوگی تب تک اس کو جنت کی ہوا ملتی رہے گی، جنت کی خوشبو ملتی رہے گی۔